बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, AB इंटरटेनमेंट के बच्चों के तरबियती इस्लाही प्रोग्राम तालीमुल कुरान के साथ मैं हूँ अली वक़ार कादरी और मेरे साथ हमारी टीम प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत करते हैं, उसका तर्जुमा समझते हैं, उसमें जो बच्चों की सतह के फ़िक़ही, एतक़ादी और इस्लाही चीज़ें हैं उनका बयान करते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जो इस्लाम की माशरती कदरें, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो किसी भी माशरे को सही मानों में इस्लामी माशरा बनाते हैं, और वो कदरें आज उन कदरों का फुकदान है और आज वो कदरें नहीं पाई जाती, उन पर बात करते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुरान मजीद के मुताले के ज़िमन में हमारा सूरह अत-तकवीर का मुताला चल रहा है। ये कुरान मजीद की 81वीं सूरत है, 81 नंबर सूरत। इसकी हम 9 आयात के मानो और मफ़हूम पर बात कर चुके हैं। आज हम इसके 10वीं आयत से इसका आगाज़ करेंगे। पहले हम इसकी तिलावत करते हैं और इसके तर्जुमा, उसके बाद इसके मफ़हूम पर बात करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत तक हम पिछले प्रोग्राम में इसका मुताला कर चुके हैं। आज हम चलेंगे व इज़िस सुहुफ़ु नुशिरत व इज़िस समाउ कुशितत व इज़िल जहीमु सुइरत व इज़िल जन्नतु उज़लिफ़त आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, कि जब नामे अहमाल खोल दिए जाएंगे और जब समावी तबकात को फाड़ कर अपनी जगह से हटा दिया जाएगा और जब दोज़ख की आग भड़का दी जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी, हर शख्स जान लेगा कि जो कुछ लेकर वो हाजिर हुआ है। ये ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चों, क़यामत के वक़ू का जो दूसरा मरहला है, ये उसकी बातचीत चल रही है। यानी वक़ू क़यामत का जो मरहला सानिया है, उसकी ये बातचीत चल रही है कि उस दिन क्या होगा। उस दिन मुख्तलिफ़ मामलात और मुख्तलिफ़ अमूर ज़ेर बहस आए, जिसमें जो हम आखिरी बात कर चुके वो ये थी कि जब सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि वो लड़की जिसको क़यामत के दिन, जिसको अरब मुआशरे में, जाहिलियत में ज़िंदा दरगोर कर दिया गया था और दफना दिया गया था, ज़िंदा मार दिया गया था, उससे पूछा जाएगा कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया था। ये आखिरी आयत थी जिसका हमने मुताला किया था। और फिर हमने बताया कि उससे पूछा जाएगा कि बता तुझे किस जुर्म में मारा गया। तो यकीनन ज़ाहिर है उसका तो कोई जुर्म नहीं था, तो फिर गिरफ्त किसकी होगी? जिसने उस पर जुल्म किया था। और साथ हमने ये बयान किया कि इस्लाम ने लड़की को, औरत को, माँ को, बीवी को, बेटी को, बहन को जो तकरीम दी वो काबिल दीद है। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस, आपने फरमाया जो शख्स लड़कियों की पैदाइश से आजमाइश में डाला जाए और वो उनके साथ नेक सलूक करे तो उसके लिए वही बच्चियाँ जहन्नुम की आग से निजात का बायस बन जाएंगी। और फिर आपने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, कि जिसने 2 बच्चियों को परवरिश किया, 2 बच्चियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई, तो क़यामत के रोज़ वो मेरे साथ इस तरह होगा। आपने अपनी यूँ 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि वो इस तरह मेरे साथ होगा जिस तरह ये 2 उंगलियाँ साथ हैं, यानी इतना अजर बयान फरमाया। फिर आपने फरमाया कि जिस शख्स की 3 बेटियाँ, जिसने 3 बेटियों को या बहनों को परवरिश किया, उनको अदब सिखाया, उनके साथ अच्छा सलूक किया, उनसे शफ़क़त का बर्ताव किया, उनकी मदद की, तो वो शख्स ऐसा है जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब कर दिया। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि फिर 2 लड़कियों के बारे में पूछा गया कि अगर किसी ने 2 की परवरिश की तो आपने फरमाया उसके लिए भी। और फिर पूछा गया कि अगर एक के मुतल्लिक भी हजूर से पूछा जाता तो इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजूर उसके लिए भी फरमा देते कि हाँ, जिसने एक बच्ची की भी परवरिश की, उसको बड़ा किया और उसको आदाब सिखाए और उसको शादी कर दी, उसको घर वाला कर दिया, वो भी जन्नत में मेरे साथ होगा। ये वो फ़ज़ाइल थे और ये वो मुकाम व मर्तबा था जो इस्लाम ने बच्चियों को अता फरमाया। अब आगे हम चलते हैं। उसके बाद फरमाया व इज़्ज़त सुहुफ़ु नुशिरत, कि जब नामे आमाल खोल दिए जाएंगे। यानी अब ये वो मंज़र आ रहा है, ये वो मौका आ रहा है कि जिस मौके को क्या होगा
جو کچھ کتاب یہ نامہ اعمال جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے لوگ لکھ رہے ہیں، یہ ایک پوری کتاب ہے. جس طرح یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک صفحہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے. اس ہر ایک صفحے کو آپ زندگی سمجھ سکتے ہیں. ایک دن، یہ ایک پورا دن ہے. یہ دن اور یہ رات، ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر رہا ہے نا. یہ ادھر اتنے حصے گزر چکے ہیں اور ادھر اتنے موجود ہیں. یوں دن چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اور بالآخر کیا ہوگا؟ آخری صفحہ، اور اس کے بعد یہ کتاب بند، ختم. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نامہ اعمال ہے زندگی کا. زندگی موت کے وقت یہ کتاب بند، ختم ہو جائے گی، اور یہ نامہ اعمال اٹھا کے ہمیں پکڑا دیا جائے گا یوں کہ یہ لو، یہ وہ کچھ ہے جو کچھ تم کر کے آئے ہو. اس کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن، قیامت کے امور میں سے ایک یہ ہوگا کہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. سمجھے؟ نامہ اعمال کیا ہوگا؟ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا. اور جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آسمان پھٹ پڑے گا. یعنی اس کے بعد آسمان کے جو کرے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے. اس کے حصے بخریے ہو جائیں گے، حصے بخیے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی جہنم کو گرم کیا جائے گا، اس کے اندر آگ جلائی جائے گی. اور یہ آگ پتہ کس چیز سے جلائی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اور انسان کے گناہ، یہ دو چیزیں مل کے جہنم کو بھڑکا دیں گے. پھر فرمایا جب جنت قریب کر دی جائے گی، کس کے قریب کر دی جائے گی؟ جنتیوں کے. بھائی جنہوں نے جنت میں جانا انہی کو قریب کر جائے گی، انہی کے قریب ہونی چاہیے نا، ان کے قریب کر دی جائے گی. تو اس وقت جب یہ سب کچھ ہوگا، اس وقت انسان جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا تھا. کیوں؟ کیسے جان لے گا؟ ایسے جان لے گا کہ جب وہ دیکھے گا کہ اب دوزخ بھڑک رہی ہے، وہ دیکھے گا کہ نامہ اعمال اس کا کھل چکا ہے، اس کے سامنے ہے. بھائی وہاں واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے اور کیا کر کے نہیں آیا، کیا اچھائی لایا اور کیا برائی لایا ہے، کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں. تو سب کچھ کھل کے، نامہ اعمال کھلنے کے بعد سب واضح ہو جائے گا. تو جب نامہ اعمال کھل کے واضح ہو گیا تو اب جہنمیوں کے لیے آگ بھڑکائی جائے گی اور جنتیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی. یہ پورا منظر ہے، اور سب پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، وہ کیا اپنے ساتھ لائیں. ہر ایک پر واضح ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر اللہ کے حضور میں آیا ہے، وہ کیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے. اس وقت پریشانی ہوگی، اس وقت پچھتاوے کا وقت ہوگا. اس وقت ہم پچھتائیں گے کہ کاش نیکیاں کر لیتے. اس وقت لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اچھے کام کر لیتے. لیکن کیا ہوگا؟ اس وقت کا پچھتاوا کوئی فائدہ دے گا؟ اس وقت کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. کیوں اس وقت کا پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا؟ اس لیے اس وقت کا پچھتاوا فائدہ نہیں دے گا چونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آگے موت کے بعد عمل نہیں ہے، موت کے بعد حساب کتاب ہے. آگے کوئی چاہے گا نیک عمل کرے وہ نہیں کر سکے گا، چونکہ عمل کے لیے یہ مہلت ہے. قرآن مجید نے کفار سے متعلق روایت کیا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ جب وہ کفار کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. وہ اللہ سے کہیں گے کہ ایک موقع اور دے، ہمیں دنیا میں جانے دے، ہم نیک ہو جائیں گے، تیرے بندے بن جائیں گے، عبادت کریں گے. لیکن ان کو موقع نہیں ملے گا. اور جب وہ سزا کو دیکھیں گے کہیں گے کاش ہم انسان نہ ہوتے، ہم مٹی ہوتے. اتنا سخت عذاب ہوگا. اور ہمیں یہ سب کچھ اس لیے سکھایا، سمجھایا اور پڑھایا جا رہا ہے تاکہ آخرت جواب دہی ہماری فکر کا ایک مستقل حصہ بن جائے، ہماری سوچ کا ایک مستقل حصہ بن جائے. خواتین حضرات، یہاں بریک کا وقت ہوا ہے، یہاں پر ہم اس گفتگو کو روکتے ہیں اور بریک کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. تعلیم القرآن. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے حصے میں ہم معاشرہ زیر بحث لاتے ہیں، اور معاشرے کی وہ قدریں جو کسی بھی معاشرے کو اسلامی قدریں بناتی ہیں، جو کسی بھی معاشرے کو اسلامی معاشرہ بناتی ہیں، اور کسی بھی معاشرے کو وہ معاشرہ بناتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی تیسرا آدمی کہے کہ ہاں یہ حقیقی معنوں میں اسلامی معاشرہ ہے. ان قدروں پر بات چیت کرتے ہیں. اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے
وہ موضوع ہے مہمان کی عزت اور تکریم، کہ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آ جائے، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی محلے دار ہو، کوئی بھی شخص جب مہمان کے طور پہ آتا ہے تو اس کی تکریم، اس کی عزت ہم پر کرنا لازم ہے۔ اگر ہم اس کی عزت اور تکریم نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اس کی تکریم کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ مہمان آیا اور ہم دوسرے کمرے میں گھس جائیں اور ہم منہ چڑھا لیں اور ہم تنگ ہوں، اب دیکھیں نا میں نے سونا تھا وہ ادھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، میرے آرام میں تنگی آ رہی ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ ہو رہا ہے۔ ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ تو دل کھول کے بڑے دل کے ساتھ مہمان کی عزت کرتی، اس کی تکریم کرتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے۔ کس کو چاہیے؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ تو بس جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی بھی عزت کرے، اور جو مہمان کی عزت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ پچھلے دو پر بھی پوری طرح ایمان نہیں رکھتا۔ ایمان رکھتا ہے لیکن ناقص ہے، کمزور ہے، صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلیے، مہمان کی عزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مہمان گھر میں آئے تو اس کو خندہ پیشانی سے خوش ہو کے اس کو ریسیو کیا جائے، اس کے آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اس کی آمد پر منہ نہ بنایا جائے، اس کی آمد پر چہرے پر آپ کے چہرے پر تغیرات نہ ہو، اس کی آمد پر آپ کا چہرہ نہ بدل جائے۔ اس کو خوش آمدید کہیں، اس کو ویلکم کریں، جو کچھ ان کو کھلا پلا سکتے ہیں اپنی حیثیت میں ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو ٹائم دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ یہ حسن سلوک کی ایک بڑی اہم صورت ہے۔ ہم نے پڑھا نا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، پڑھا نا؟ تو اسی حسن سلوک کی ایک اہم صورت اور ایک اچھی صورت یہ ہے کہ جب مہمان آ جائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، منہ نہ بنایا جائے، دل کو تنگ نہ کیا جائے کہ اب یہ آ گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کب جائیں گے، یہ اتنے دن ہو گئے ادھر رہ رہے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں یہاں مثال دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب پتہ کیا تھا؟ نام تو ابراہیم تھا، لقب پتہ کیا تھا؟ مہمانوں کا باپ، ابو الاضیاف کہتے تھے، مہمانوں کا باپ۔ اور یہ کیوں کہا جاتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب اتنے مہمان نواز تھے کہ جس کی حد نہیں، کوئی ان کے مقابلے کا مہمان نواز نہیں تھا، اتنے سخت مہمان نواز تھے۔ جب مہمان آتا تھا اس کی اتنی خدمت کرتے تھے۔ اور آپ کی ایک عادت تھی، پتہ کیا عادت تھی؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ وہ عادت یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم کھانا ان کے سامنے آتا کھانے کے لیے تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے دیکھتے تھے کہ کوئی جب تک مہمان نہ آ جائے کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اگر مہمان نہ آتا تو پھر گھر سے باہر چلے جاتے اور سڑکوں پر مہمان ڈھونڈتے، گلیوں میں ڈھونڈتے، کئی کئی میل تک چلتے اور مہمان کو ڈھونڈ کے لاتے اور اس کو پاس بٹھا کے کھانا کھاتے۔ کیوں؟ چونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، مہمان کو کھلانے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ یہ مت سوچا کریں کہ مہمان آیا ہے اس پر آپ نے خرچ کیا ہے تو آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے، آپ کی چیزیں نہ، وہ رحمت بن کر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل دیکھ لیں کہ وہ مہمان ڈھونڈا کرتے تھے گلیوں میں، بازاروں میں، کہ جہاں ملے اس کو لائیں اور اس کو پاس بٹھا کے اس کے ساتھ کھائیں۔ اور ہم تنگی کا اظہار کرتے ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ کھانے لگے، ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ختم ہو رہا ہے، یہ میری چپس یہ بھی ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ میرے بسکٹ ہیں یہ بھی ساتھ، یہ میری آئس کریم ہے یہ بھی ساتھ کھا رہا ہے۔ ہم شیئر نہیں کرتے، لیکن ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں اس لیے آپ لوگوں کی مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں چونکہ آپ لوگ یہ کرتے ہو، اور ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ایک اور میں مثال دوں گا یہاں پہ حضرت علی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بھی یہی عادت تھی۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے گھر اگر 3 دن گزر جاتے مسلسل اور مہمان نہ آتا
تو آپ فرماتے کہ 3 دن سے اللہ کی رحمت نہیں آئی، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ یعنی یہ جو بڑے لوگ جن کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ہمارے ماڈل ہیں، ان کا یہ تصور ہوتا تھا، اور ہم پتہ نہیں کس تصور میں رہتے ہیں۔ ہم مہمانوں سے تنگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں، ہم اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہیں۔ یہ غیر مناسب بات ہے، یہ بری بات ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص یوم آخرت یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، اور انبیاء کرام کی سنت ہے مہمان کی تکریم، صحابہ کرام کی سنت ہے مہمان کی تکریم۔ ایک دفعہ ایک صحابی کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک دفعہ ایک مہمان آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضور نے فرمایا کہ آج ان کی خدمت کون کرے گا؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ وہ گھر لائے، بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ بیوی نے کہا کہ 1 بندے کا کھانا ہے۔ کتنے؟ 1 بندے کا۔ مہمان کتنے تھے؟ 1 مہمان تھا، ایک وہ خود ساتھ تھے جو گھر میں لائے تھے، انہوں نے بھی ظاہر ہے کھانا کھانا تھا۔ انہوں نے پتہ اپنی بیوی کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم لا کے کھانا رکھو، جب کھانا ہم شروع کرنے لگیں تو اس دور میں چراغ ہوتے تھے نا روشنی کے لیے، یہ بلب تو نہیں تھے، لائٹس نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم آ کے چراغ بند کر دینا بہانے سے، جب اندھیرا ہو جائے گا مہمان کھائے گا کھانا، مہمان سمجھے گا میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں، چونکہ اس کو نظر تو نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا ہی کیا۔ کھانا تھوڑا تھا، 1 بندے کا تھا، بیوی نے لا کے رکھا۔ اس کے بعد جو ہی وہ شروع کرنے لگے، بیوی نے جا کے کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ مہمان کھاتا رہا، اور جو میزبان صحابی مہمان کو لائے تھے وہ ساتھ ویسے ہی بیٹھے رہے، ہاتھ ہلاتے رہے۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اصلاً وہ نہیں کھا رہے تھے، اور وہ بھوکے سوئے، مہمان کو پیٹ بھر کے کھا کے سلایا۔ تو جب سوئے اور صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اس صحابی کا نام لے کے کہ اللہ کو تمہاری مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کو تیری مہمان نوازی پسند آئی ہے، کہ جس طریقے سے تو نے قربانی دی مہمان کے لیے، کہ خود بھوکا رہا اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھلایا، اور اس کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ طریقہ بھی بڑا شاندار تھا۔ یہ تھے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور انبیاء کرام جو مہمانوں کی یوں تکریم کرتے تھے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس کی سنت پر عمل کرنا ہے، کس کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس کے طریقے پر چلنا ہے، کون ہمارا آئیڈیل ہے۔ اگر تو ہمارے آئیڈیل نبی ہیں، صحابی ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تو پھر تو ان کا طریقہ کار یہ ہے، اور اگر ہمارا آئیڈیل کوئی اور ہے تو پھر اس کا طریقہ کار، اگر ہمارا آئیڈیل کوئی اور ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر اگر ہمارا آئیڈیل کوئی اور ہے پھر ہم نے کس طرف جانا ہے۔ چونکہ ہدایت کا رستہ کیا ہے، سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا، ہدایت کا رستہ انعام یافتہ بندوں کا رستہ ہے، اور انعام یافتہ بندے یہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے نا، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، نبی ہیں، صحابی ہیں، اہل بیت کی شخصیات ہیں، ان کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ ہیں ہدایت یافتہ لوگ، اور یہ مہمان کی عزت کرتے تھے، یہ مہمان کی تکریم کرتے تھے۔ ہم نے بھی آج کے بعد مہمان کی عزت بھی کرنی ہے، اس کی تکریم بھی کرنی ہے، اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔